Dear students, today we are taking up a new lesson from your second book, that is Vistas. And what do you mean the word Vistas means? The word vista means a pleasing view, an imagined future event or situation. Vistas, for example, vistas of freedom seemed to open ahead of him. And origin of this word is Italian. It means view. तो विस्टास का मतलब है कि नए मौके, नई सोच और नए मनाजिर. So, in this book, the first lesson of this book, that is the third level, it is being written by Jack Finney. And Jack Finney is an American. So he asks us, have you ever had any curious experience which others find hard to believe? So sometimes we have some experiences which are strange and others hardly believe them. So in this lesson, the main character in this story is Charlie, and location is Grand Central Station, New York. So Grand Central Station, New York is of utmost importance in this story. So central idea of the story is waking dream wish fulfillment. So what do you mean by waking dream? Waking dream means dreaming while fully awake. यानी जागती आँखों से जब हम सपने देखेंगे तो उसको वेकिंग ड्रीम कहा जाता है. और इस कहानी में ऐसा ही कुछ है कि जागती आँखों से हमने वो सपना अपनी आँखों के सामने देखा, यानी कि रियलिटी में देखा इस आदमी ने, चार्ली ने. तो this story moves at two different levels in space and time. It moves simultaneously between the modern times and a period of a remote time, that is period around 1890 something. So the main character in the story is Charlie, who is 31 years old. He lives around New York Central and often travels to his work through the subway of Grand Central Station. तो what do you mean by subway? अगर हम ब्रिटेन इंग्लिश में देखेंगे तो सबवे एक टनल होती है अंडर ए रोड फॉर पेडेस्ट्रियंस कहते हैं पैदल चलने वालों को. अगर हम अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में इसको देखेंगे तो इसको एक अंडरग्राउंड रेलवे कहा जाता है. यानी ब्रिटेन में ऐसे एक सड़क के नीचे से पैदल चलने वालों के लिए रास्ता, और अमेरिका में इसे एक अंडरग्राउंड रेलवे कहा जाता है. जैसा कि यहाँ पर मेट्रो रेलवेज़ हैं, दिल्ली में है, तो अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम नेटवर्क. तो अपने काम से यानी कि काम पर आने जाने के लिए वो इसी मेट्रो रेलवे यानी इसी रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल किया करता था. All the timetables and railway officials also mention these. So this railway station had only two levels, which was mentioned in all timetables, and railway officials also mention these two levels. So these levels were catering the rush of the passengers. Charlie discovers a third level of 1890s. अब चार्ले जो है उसने जागती आंखों से वहाँ पर एक तीसरी लेवल भी देखी, लेकिन तीसरी लेवल बहुत पुराने ज़माने की है, उसके अपने ज़माने की नहीं है, पुराने ज़माने की है. वैसा ही लोकेशन है, वैसा ही रेलवे स्टेशन है, वैसा ही काउंटर है वहाँ पर, वैसे ही लोग हैं वहाँ पर, वैसी ही करेंसी
1980s والی کرنسی وہاں پر استعمال کی جاتی ہے. تو وہاں سے یعنی کہ اس اسٹیشن سے امریکہ کے کسی بھی حصے میں جایا جا سکتا ہے، یعنی کہ وہاں سے گاڑی لی جا سکتی ہے، ریل لی جا سکتی ہے. تو وہی پرانے لوکوموٹیوز جو باپ پہ چلنے والے انجن یا کچھ سٹیم انجنز، یعنی کہ وہی لوکوموٹیوز جو اس زمانے میں استعمال میں لائے جاتے تھے، تو وہ وہاں پر تھے. تو چارلی وہاں پر کیا کرتا ہے؟ چارلی وہاں پر ٹکٹس بک کرتا ہے، لیکن اسے ڈینائی کیا جاتا ہے کہ یہ کرنسی اب یہاں نہیں چلے گی، یہ انوالو ہے، یہ آپ کے ہمارے زمانے کی کرنسی نہیں ہے. اس کے بعد چارلی جو ہے وہ کرنسی سینٹرل بینک سے کرنسی حاصل کرتا ہے، لیکن جب دوبارہ وہاں جاتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے یہ ہم کہانی میں پڑھیں گے. تو فرام دس اسٹوری یعنی پہلے حصے میں پہلے یہاں پر جو ہے the pedestrians of the New York Central and the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام نیو یارک والے جانتے تھے کہ یہاں پر جو ہے اس کے اونلی 2 لیولز تھیں، اس کی تیسری کوئی لیول نہیں تھی. لیکن جب چارلی نے اپنے ایک ماہر نفسیہ سائیکیٹرسٹ کے ساتھ اس بارے میں بات کی تو کہ اس نے یہ خواہش کہ جاگتے ہوئے دیکھے گئے خواب کی تکمیل تھی، اس نے کہا کہ میں نے تیسری لیول وہاں پر دیکھی. اس دوست نے کہا کہ جدید دنیا، کیونکہ ماڈرن دنیا میں آج انسیکیورٹی بڑھ گئی ہے، انسان جنگ و جدل کے خوف کے سائے میں ہے، وہ عدم تحفظ کا شکار ہے، تو پریشانیوں سے بھری اس دنیا سے تو بچنا چاہتا ہے. تو شاید چارلی نے اسی طرح ناخوش تھا. چارلی کے تمام دوستوں نے بھی اس پر اتفاق کیا. وہ کہتے تھے کہ اس کی ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کی سرگرمیاں بھی اصلیت سے ایک عارضی پناہ لینے کا ذریعہ تھا. لیکن چارلی ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ جو ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کا شوق ہے وہ اس کے دادا جی کے پاس تھا. دادا بھی وہ ٹکٹ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کو بھاگنے کی ضرورت تو تھی نہیں. ان دنوں تو حالات پرامن تھے اور اسے کسی فرار کی ضرورت نہیں تھی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان دوستوں نے جب کہا تو ایک دن کیا ہوا کہ جب چارلی واٹ ہیپنڈ ایٹ گرینڈ سینٹرل، ایک رات جب موسمی گرما میں جب چارلی وہاں پر دفتر میں کام کرنے کے بعد گھر کی طرف روانہ ہوا تو وہ جلدی میں تھا. تو اس نے کہا کہ بس کے بجائے، یعنی کہ بس لینے سے بس میں وقت زیادہ لگتا ہے، تو اس نے تو سب وے کا استعمال کرنا چاہا. تو سب وے وہاں استعمال وہ کیا کرتا تھا، تو وہاں سے وہ بہت زیادہ یعنی کہ وہیں سے یعنی کہ بہت کم وقت میں وہ اپنے گھر آیا جایا کرتا تھا. تو یہاں پر ایک پہلے اسٹینزا میں جو ہے ایک ورڈ ہے اسٹیک اور ویکنگ ڈریم تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ڈریمنگ وائڈ اویک فلی اویک. تو وہاں پر ریفیوج بھی ہے. ریفیوج کا مطلب ہے پناہ لینا یا پناہ گاہ، اے پلیس اور اسٹیٹ آف سیفٹی فرام ڈینجر اور ٹریبل، شیلٹر. تو وہیں پر سب وے بھی ہے، سب وے جو میں نے آپ کو بتا دیا. تو یہاں پر کیا ہوا کہ جب اس نے ایک سب وے استعمال کیا، اس نے ایک گیبراڈین سوٹ پہنا تھا فینسی، تو اس کے ساتھ ایک سٹرا ہیٹ بھی پہنا تھا، ایک خوبصورت پٹی بھی اس پر بندھی ہوئی تھی. جب وہ اسٹیشن میں داخل ہوا تو لگ بھگ 1 درجن آدمیوں سے ملا جو اسی جیسے تھے، یعنی بالکل چارلی جیسے تھے. تو وہ کسی چیز سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا، وہ صرف اپنی بیوی لوئس سے ملنے اپنے گھر جا رہا تھا. چارلی سیڑھیاں اترتے ہوئے پہلی سطح پر پہنچ گیا تھا، تب وہ کچھ اور سیڑھیاں اتر کر دوسری سطح پر پہنچ گیا. تو وہاں جہاں سے مضافاتی ٹرینیں روانہ ہوتی ہیں تھی، تو لیکن جب وہ زمین دوز ریل کی طرف بڑھ رہا تھا تو ایک راہداری میں کھو گیا. یعنی جب وہ زمین دوز ریل کی جانب بڑھ رہا تھا تو وہاں پر ایک گلی سی پیدا ہوئی. تو وہاں
راہداری اسی راہداری میں وہ کھو گیا. تو یہ اس کے ساتھ پہلے بھی ہوا تھا. ایک بار جب وہ تقریباً 1 میل لمبی سرنگ میں داخل ہوا اور روزویلٹ ہوٹل کی لابی میں پہنچ گیا تو ایک اور بار وہ ایک دفتر کی عمارت میں پہنچ گیا جو اسٹیشن سے 3 بلاک کے فاصلے پر تھی. اس نے سوچنا شروع کیا کہ گرینڈ سینٹرل ایک درخت کی طرح بڑھ رہا ہے جس سے جڑوں کی طرح نئی نئی راہداریاں اور سیڑھیاں نکلتی جا رہی ہیں. تو اس بار بھی چارلی کو معلوم تھا کہ وہ غلط راہداری میں داخل ہوا ہے، لیکن وہ چاہتا ہی گیا. راہداری بائیں گھومتی اور نیچے کی طرف سرکتی گئی. وہ خود اپنے قدموں کی آواز سن پا رہا تھا. اس کے راستے میں کوئی بھی شخص نہیں آیا. پھر اس نے کچھ لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز سنی. اب سرنگ تیزی سے بائیں طرف گھوم گئی. وہ کچھ سیڑھیاں اترا اور گرینڈ سینٹرل اسٹیشن کی تیسری سطح پر پہنچ گیا. تو یہاں پر اس نے کیا کیا کہ آرچ جو محراب ہوتی ہے اسے ہی ڈیکڈ دیئر. ڈیکڈ کا مطلب ہے لور دا ہیڈ اور باڈی کوئکلی ٹو اوائڈ بینگ ہٹ اور سین. تو اسی طرح آرچڈ ٹو بی ان اے کروڈ شیپ. آرچڈ کہتے ہیں محراب کو. بمپ اے لائٹ بلو اور کولیجن یعنی کہ ٹکراتا گیا، وہ دوسروں کے ساتھ ٹکرا گیا. تو اگر ہم ورب ایز ورب اس کو استعمال کریں گے تو ناک اور رن انٹو سم ون اور سم تھنگ ود اے جولٹ یعنی کسی کے ساتھ زور سے ٹکر لگنا. تو فلکرنگ شائن اور برن انسٹڈیلی. فلکرنگ کہتے ہیں یعنی کہ ٹمٹمانا. اب وہاں پر کیا تھا، چارلی نے دیکھا جب وہ تیسری سطح پر پہنچ گیا تو چارلی نے دیکھا ہر چیز الگ طرح کی تھی. یہاں کمرے چھوٹے تھے اور ٹکٹ کی کھڑکیاں بھی تعداد میں کم تھیں. فرش پر پیتل کے تھوک دان رکھے ہوئے تھے. روشنیاں مدھم تھیں یعنی کہ دے ویر فلیکرنگ کیونکہ وہ گیس سے جلنے والے کھلے شعلے تھے. دے ویر اوپن فلیم گیس لائٹس. تو یہاں تک چارلی پہنچا تو آگے کیا ہوتا ہے. تو یہ چارلی جب اس سے پہلے بھی اس کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ دوسری سطح پر، پھر پہلی سطح، پھر دوسری سطح، اور اس بار وہ تیسری سطح میں پہنچ گیا ایک راہداری کے ذریعے. تو وہاں پر اس نے کیا دیکھا کہ وہاں پر بالکل وہ تھوک دانیاں تھیں جو پرانے زمانے میں استعمال میں کی جاتی تھیں، اور وہاں پر جو گیس لائٹس تھیں وہ بھی ان کا جو شعلے تھے، ان کی جو بتیاں تھیں وہ جل رہی تھیں، وہ جیسے ٹمٹما رہی تھیں. کبھی مدھم اور کبھی تیز روشنی ان میں سے آ رہی تھی. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ہم نیکسٹ پارٹ میں ہم پڑھیں گے.